अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है फरवरी की 20 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पीर को यूक्रेन का गैर एलानिया दौरा किया है, जो कि रूस के हमले का 1 साल मुकम्मल होने से कुछ दिन पहले हुआ है। बाइडन का कहना था कि वो इस मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत के इजहार के लिए यहाँ आए हैं। कीव में मार्कनेसी पैलेस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खिताब करते हुए बाइडन ने नई अमरीकी इमदाद में $500 मिलियन के इजाफे का ऐलान किया, जिसमें तोपखाना, गोला बारूद और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस हफ्ते रूस के खिलाफ नई अमरीकी पाबंदियां आयद की जाएंगी। बाइडन ने इस मौके पर कहा कि 1 साल बाद कीव डटा हुआ है और यूक्रेन पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि अमरीकी आपके साथ हैं और दुनिया आपके साथ खड़ी है। बाइडन ने कहा कि पुतिन का ख्याल था कि यूक्रेन कमज़ोर है और मगरिब तकसीम है। उन्होंने सोचा था कि वो हमसे आगे निकल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब भी ऐसा सोच रहे होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा है। उन्होंने बाइडन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अमरीकी रहनुमा के साथ मैदान जंग की सूरत हाल पर बात करने के मुंतज़िर हैं। बाइडन और ज़ेलेंस्की जिस वक्त दारुल-हुकूमत में एक कैथीड्रल का दौरा कर रहे थे, तो कीव और यूक्रेन के दीगर मकामात पर फ़ज़ाई हमले के सायरन सुनाई दिए। बाइडन और ज़ेलेंस्की ने एक यादगारी दीवार पर भी फूल चढ़ाए, जो तनाज़े से गिरने वाले हीरोज़ के लिए वक्फ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया तुर्की को F-16 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त की हिमायत करती है। वो आज पीर को अनकरा के दौरे के दौरान तुर्क लीडरों से बातचीत कर रहे थे। ब्लिंकन का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस को $20 बिलियन की F-16 फ़रोख्त की मंजूरी देनी चाहिए, जिसमें 40 जेट तैयारों और तकरीबन 80 जदीद कारी किट्स के लिए तुर्की की दरख्वास्त शामिल है। ब्लिंकन ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद शावज़ोगलू के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो मुजव्वज़ा फ़रोख्त के बारे में कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला करने के बारे में कोई टाइम लाइन फराहम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि वो इस माहदे के लिए बाइडन इंतज़ामिया की हिमायत का इजहार कर रहे हैं। वो तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी मुलाकात करने वाले हैं। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मसरूफ़ तरीन सरहदी गुज़रगाह तोरखम पर दोनों ममालिक के दरमियान आमद-ओ-रफ़्त और दोतरफ़ा तिजारत का सिलसिला सोमवार के रोज़ दूसरे दिन भी मुअत्तल रहा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दोनों जानिब से सरहदी गुज़रगाह के करीब सिक्योरिटी एहलकारों के मज़ीद दस्ते तैनात किए गए हैं। ताहम फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, मगर फिर भी कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। सोमवार की सुबह दोनों ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ था। फायरिंग के तबादले के नतीजे में सरहद के दोनों जानिब सख्त कशीदगी पैदा हुई और तमाम तर तिजारती, कारोबारी और सरगर्मियाँ मुतासिर हुईं। ताहम लगभग 2 घंटों के बाद फायरिंग का तबादला बंद हुआ। सरहदी गुज़रगाह पर वाक़ गेट को तालिबान ओहदेदारों ने इतवार की शाम उस वक्त बंद कर दिया जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने बग़ैर दस्तावेज़ात के उन अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तान दाखिल होने से रोकने की कोशिश की जो अपने रिश्तेदार मरीज़ों के साथ थे। लगभग 10 दिन कबल पाकिस्तानी हुक्काम ने मरीज़ों के साथ आने वाले उनके रिश्तेदारों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने पर पाबंदी आयद की। अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान ने पाकिस्तान के इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तुरखम में काम करने वाले मज़दूरों और ताजिरों ने सफ़ेद झंडे हाथों में उठाकर अमन मार्च भी किया और दोनों ममालिक के आला हुक्काम से मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मुज़ाकरात की अपील की।
سرکاری طور پر تورخم میں 2 دن سے جاری کشیدگی کے بارے میں کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا گیا۔ رہائشیوں اور عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تورخم میں پاکستانی افواج اور طالبان کے درمیان صبح 7 سے 8 بجے تک کے درمیان چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ننگرہار میں طالبان کی صوبائی حکومت نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ تورخم بارڈر آئندہ اطلاع تک ہر قسم کے کاروبار اور مسافروں کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ صوبائی حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک تورخم کے سفر سے گریز کریں۔ بیان میں تورخم بارڈر کے کمشنر مولوی صدیق کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور طالبان قیادت کے حکم پر گیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر عارف علوی نے الیکشن ایکٹ سن 2017 کے سیکشن 57 کا استعمال کرتے ہوئے انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کیا۔ ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2 ماہ بعد 9 اپریل کو انتخابات ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے تاریخیں مقرر کرنے کے اعلامیے میں 7 نکات ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ دونوں صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد آئین کے مطابق عام انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صوبوں میں الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور کمیشن بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ ان کے مطابق دونوں آئینی دفتر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئینی عمل کی تکمیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ صدر علوی کا کہنا تھا کہ انہوں نے حلف لیا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری اور حفاظت کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے منگل کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا تھا کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات پر مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آئین کی حد میں رہیں اور اپنے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر پر جمعے کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے سہولت کاروں کا پیچھا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے اور تینوں حملہ آور بھی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے گئے تھے۔ سندھ اسمبلی میں پیر کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اس حملے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے اور حکومت اور سیکیورٹی ادارے امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گو کہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جمعے کو ہونے والے حملے کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے، لیکن 2 روز میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کراچی پولیس کے ایک سینئر افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت ہو چکی ہے جبکہ تیسرے کی شناخت کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ سیکیورٹی کی ناکامی سے زیادہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھی اور دہشت گردوں کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ وہ کہیں بھی بآسانی کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پیر کے روز کاروبار کے اختتام پر 457 پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ امن و امان کی موجودہ صورتحال کو تجزیہ کار قرار دیتے ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے پرامن افغانستان کو ناگزیر قرار دیا تھا۔ وزارت کا کہنا تھا کہ ہم علاقائی اور عالمی ممالک کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ طالبان حکومت نے قبضے کے دوران اور اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان اور خطے کی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کی سلامتی میں بہتری آئی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت خزانہ نے گزشتہ 11 ماہ میں افغانستان میں کسٹم قیمت میں 100 ارب افغانی رقم جمع کی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سابق دور حکومت میں
ایک سال میں 72 ارب افغانی جمع ہوئے تھے، جو ایک بڑی رقم تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 11 ماہ میں محصولات اور ٹیکسوں کی وصولی میں اضافے میں پاکستان کو کوئلے کی برآمد کا اہم عنصر بھی شامل تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں جو کشیدگی پیدا ہوگی، اس کا اظہار انہوں نے براہ راست چینی خارجہ پالیسی کے اعلیٰ عہدیدار وانگ یی کے ساتھ کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے پیر کو ایک بریفنگ میں کہا کہ امریکہ چین پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور چین کے روس کے ساتھ تعلقات کسی تیسرے فریق کو نشانہ بنانے کے لیے کسی صف بندی اور عدم تصادم پر مبنی نہیں ہیں۔ وانگ وی بن نے کہا کہ یہ امریکہ ہے، نہ کہ چین، جو لامتناہی طور پر میدان جنگ میں ہتھیار بھیج رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے بھی وانگ یی کے ساتھ موجودہ صورتحال پر بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ روس کو ہتھیار فراہم نہ کریں۔ بوریل نے کہا کہ اس طرح کی چینی امداد ہمارے تعلقات میں سرخ لکیر ہوگی۔ انہوں نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پہلے یہ بات کہی اور کہا کہ یوکرین کی سب سے فوری ضرورت گولہ بارود ہے۔ بوریل نے کہا کہ وزراء اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ کس طرح یوکرین کی افواج کو زیادہ تیزی سے اسلحہ، خاص طور پر گولہ بارود فراہم کیا جائے۔ شمالی کوریا نے پیر کی صبح مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن کے بارے میں اس نے فوری طور پر واضح کر دیا کہ یہ امریکہ کی جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فضائی مشقوں کا جواب ہے، جس میں B-1B اسٹریٹجک بمباروں اور F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا نے بیان میں فخریہ کہا کہ راکٹوں کے صرف 4 راؤنڈز فائر کیے گئے ہیں، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار ہیں جو ایک ہوائی اڈے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کہا کہ اس نے شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یونگ کے شمال میں واقع علاقے سیکچون سے صبح 7 بجے سے صبح 11:30 کے درمیان داغے گئے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا جزیرہ نما کوریا کے مشرق میں پتہ لگایا ہے۔ ایران نے پیر کے روز ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ اتنی مقدار میں یورینیم افزودہ کر رہا ہے کہ ہتھیار بنا سکے۔ سرکاری ارنا نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمال وندی نے پیر کو کہا کہ اب تک ہم نے 60% سے زیادہ افزودگی کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ 60% سے زیادہ افزودگی کے ذرات کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں۔ بلومبرگ نیوز کی اتوار کو ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں نے 84% افزودہ یورینیم کا پتہ لگایا ہے۔ جوہری بم تیار کرنے کے لیے یورینیم کو 90% تک افزودہ کرنا ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو ترکی کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ IAEA کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور صورتحال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہوگا۔ IAEA نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ ایران کی افزودگی کی سطح سے متعلق رپورٹس سے آگاہ ہے۔ ڈاکٹر گروسی کا کہنا تھا کہ IAEA ایران کے ساتھ ایجنسی کی حالیہ تصدیقی سرگرمیوں کے نتائج کے بارے میں بات کر رہی ہے اور وہ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کو مناسب طور پر آگاہ کرے گا۔ برازیل میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر نقصانات برازیل کی ریاست ساؤ پاولو میں ہوئے ہیں، جہاں لینڈ سلائیڈنگ سے درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں اور کئی مرکزی شاہراہیں سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امدادی کاموں میں فائر فائٹرز کے ساتھ برازیل کی فوج کے اہلکار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ٹویٹر کے بعد اب فیس بک اور انسٹاگرام صارفین بھی معاوضہ ادا کر کے بلیو ٹک حاصل کر سکیں گے۔ میٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے لیے پیڈ سروس کا آغاز کرے گی۔ سروس کے تحت فیس بک اور انسٹاگرام پر
موجود 18 یا اس سے زائد عمر کے صارفین کمپنی کو ادائیگی کر کے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرا سکیں گے، لیکن یہ سروس بزنس اکاؤنٹس کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ بلو بیج حاصل کرنے کے لیے صارفین کو ماہانہ $12 ادا کرنے ہوں گے، لیکن وہ اکاؤنٹس جو پہلے ہی تصدیق شدہ ہیں ان پر یہ چارجز لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔